पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, पैगाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, पैगाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात में आज हमारा सेगमेंट है उल्मा का पैगाम। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शहबाज हुसैन चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत ठीक है आपकी? खैर वफियत से? अल्लामा साहब, आपकी इजाज़त हो तो आज के सेगमेंट की जानिब बढ़िए और जो लोगों ने हमसे सवालात कर रखे हैं, जो हमारी जानिब मौसूल हुए हैं लोगों की जानिब से, उनकी जानिब बढ़िए जी। आज का पहला सवाल है कि अच्छा, सवालात जो हैं वो बहुत नाजुक सवालात हैं आज के। रोज़ा की हालत में अगर बीवी पर प्यार आए और जिमा की ख्वाहिश हो तो शरीयत क्या हुक्म देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। सबसे पहले अहमद नसीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में इस खूबसूरत पैगाम के लिए मुझे मौका दिया। तो रोज़े की तारीफ़ जो है जी, वो अगर समझ आ जाए तो ये सवाल ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। रोज़े की तारीफ़ क्या है कि किसी भी आकिल बालिग मुसलमान का तलुए फज्र से लेकर जी गुरूब आफ्ताब तक जी खाने पीने और जिमा हमले ज़ौजियत से रुक जाना, इसे रोज़ा कहा जाता है। तो जिस तरह रोज़े में प्यास लगी हो तो ख्वाहिश तो है कि पानी पीऊँ, लेकिन पी नहीं सकते जबकि हलाल ख्वाहिश को, हाँ जी, हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में नहीं पी सकते। ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करना ही तो रोज़ा है, यानी हलाल चीज़ों से रुक जाना, हलाल चीज़ से, हाँ, खाने से रुक जाना। खाना वैसे हलाल है लेकिन हालते रोज़ा में आप नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, बेशक। पानी पीना, मशरूबात मौजूद हैं, दिल करता है, लेकिन रुकना, यही तो एक प्रैक्टिस अल्लाह ताला हमें करवा रहा है कि आपने अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान करना है। तो जहाँ तक जिमा का ताल्लुक है, इसकी इजाज़त नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो उसका गुनाह भी जिना के बराबर दिया जाएगा? जी नहीं, जिना नहीं कह सकते, रोज़ा तोड़ने का गुनाह उसको, रोज़ा तोड़ने का जो गुनाह है उस पर कफ़ारा इस्लाम में मौजूद है। बिल्कुल सही। और हदीस पाक वाज़े तौर पे, अगर टाइम है तो मैं बता देता हूं, सारा वक्त आप सही बुखारी में है, मुस्लिम शरीफ में है कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जल गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद हजूर ने फरमाया क्या हुआ, कैसे जल गए, क्या हुआ? उन्होंने कहा हजूर मुझसे गुनाह हो गया। फरमाया क्या? कहा हजूर रोज़ा फासिद कर बैठा हूँ। फरमाया किस तरह? कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हमले ज़ौजियत कर बैठा हूँ, कुर्बत कर बैठा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अब एक ग़ुलाम आज़ाद करो, उसका कफ़ारा, यानी जो गलती हो गई है अब उसको मिटाना, उसके लिए फरमाया ग़ुलाम आज़ाद करो। उन्होंने कहा हजूर मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ग़ुलाम ही कोई नहीं। तो उसका दूसरा ऑप्शन सरकार ने दिया। आपने फरमाया कि अगर ग़ुलाम नहीं है तो फिर ऐसा करो, 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखो। अन तसूमा शहरैन मुतताबिईन, यानी पैदार पे, दरमियान में कोई नागा ना हो, दरमियान में एक रोज़ा भी रह गया तो फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हुजूर मुझसे एक नहीं पूरा हो सका, तो 2 महीने के कैसे करूँगा? तो हुजूर ने फरमाया फिर ऐसा करो, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। इसमें इस्लाम का जो खाना खिलाने वाला, गरीबों से ताउन का जो हमें नजर आता है कि इस्लाम किस कदर गरीबों से ताउन का हुक्म देता है। टूटा रोजा है, लेकिन फरमाया ऐसा करो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा हुजूर मैं खुद मिस्कीन हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, इतने मेरे पास सोर्सेज नहीं कि मैं खाना खिला सकूं। तो हुजूर ने फरमाया फिर बैठ जाओ। वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक शख्स खजूरों की टोकरी लेकर आया, तो उसने सरकार की बारगाह में हदिया पेश किया। तो हुजूर ने फरमाया उठो,
یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کو تقسیم کرو۔ کیا شفیق نبی ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکری بھی اپنے پاس سے عطا فرمائی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور تقسیم کرو۔ سلامت علامات۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں مجھ سے مسکین اور ہے ہی کوئی نہیں۔ واہ 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 اللہ۔ حضور نے فرمایا خود بھی کھا لو، بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے یہ صرف اختیار سرکار کو ہے، بے شک کہ آپ شریعت کے کسی معاملے میں کسی کو کنسیشن دے دیں۔ شریعت ان کی ہے۔ ہاں جی، شریعت ان کی ہے، تو حضور نے اس کو رعایت دی، اب کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ ہاں بالکل بالکل، تو بے شک۔ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر کفارے کی کسی میں طاقت نہیں تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتا رہے۔ علامہ پھر کفارے میں یہ بھی آئے گا کہ پھر اگر آپ کھجوریں لے لیں تو پھر مسکینوں کو وہ کھجوروں کھلائیں جی، اگر کوئی بہت غریب اور مسکین ہاں جی، ہے اس کا کی حد مقرر ہے نا، جی جی کہ اگر آپ نے ویسے کھانا کھلانا ہے تو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے آپ نے، صحیح ہے 60 مسکینوں کو۔ صحیح ہے صحیح ہے، اور اگر آپ نے گندم دینی ہے تو 2.25 کلو گندم ایک مسکین کو دینی ہے۔ بالکل صحیح، اگر آپ نے کھجوریں دینی ہیں تو ایک مسکین کو آپ نے 4.5 کلو کھجوریں صحیح دینی ہو گیا صحیح ہو گیا تو اس طرح وہ علماء نے احادیث سے یہ مسائل نکال دیے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جماع جو ہے چونکہ حلال چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جی، تو ہم پانی بھی نہیں پیتے جبکہ حلال ہے، کھانا نہیں کھاتے جبکہ حلال ہے، تو بیوی ہم پر حلال ہے، ہماری بیوی، ہماری ذاتی بیویاں ہم پر حلال ہیں، مگر ہم رک جاتے ہیں عمل زوجیت سے چونکہ روزہ فاسق ہو جاتا ہے۔ ہم وضو جب کرتے ہیں تو کلی کی جاتی ہے، اب اجراء تفنن ذرا کچھ ہو جائے تو وضو کرنے کی غرض سے کلی کی جاتی ہے، پانی منہ کے اندر گیا تو ایک آدھ بوسہ اگر لے لیا جائے تو ہاں، پانی اندر نہیں گیا، منہ کے اندر اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کلی ہاں پانی جی، کلی کرنا یہ تو سنت ہے وضو تو اگر نئی شادی ہوئی ہے تو بیوی پر پیار آ گیا یہ آپ نے یہ مسئلہ پوچھ لیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ، اور جن کی وجہ سے ہمیں حضور کے جو گھر کے معاملات ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، وہ حضور کے ازواج سے ملے، اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور حالت روزہ میں بوسہ لے لیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے یہ، لیکن انہوں نے اگلی بات، اب دیکھیں یہ ہمارے پلیٹ فارم سے آن ہو رہی ہے یہ باتیں، دیکھیں یہ اگلی بات بھی انہوں نے فرمائی، انہوں نے فرمایا لیکن تم میں سے کون ہے جو حضور کی طرح اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، یہی تو بات جو ہے، کنٹرول رکھ سکتا ہے وہ بوسہ لے سکتا ہے، جس کو خطرہ ہے کہ میں کہیں روزہ توڑ نہ بیٹھوں تو وہ پرہیز۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بوسہ بھی قسمیں ہوتی ہیں نا بوسے کی، جی جی، تو بوسہ مطلب کہاں سے لیا جائے یہ بھی ذرا بتا دیں۔ نہیں، اس کی کوئی حد لیمٹ نہیں ہے، نہیں مطلب ہونٹوں سے لیا جائے یا رخسار پر لیا جائے، جہاں بھی لیا جا سکتا، بوسہ کہیں بھی لیا جائے، بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے جن کی نئی نئی شادی ہوئی رمضان کے قریب یا پہلے لاک ڈاؤن میں، ان کے لیے علامہ صاحب نے ذرا، کیونکہ شریعت نے یہ ایک رعایت بخش دی ہے، وہ بوسہ لے سکتے ہیں، مگر جو خود پر قابو رکھ سکیں وہ اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، حلال چیزوں سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے، اور یہ حلال چیزوں سے اب وقت کا تعین ہے نا، کہ یعنی آپ فجر سے لے کر مغرب تک حلال چیزوں سے رک رہے ہو۔ اچھا پھر مغرب کے بعد اگر فوراً جماع کر لیا جائے، یا کچھ سوالات آتے ہیں کہ بھائی ہم افطار ہی جماع سے کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ذرا کیا کہیں گے؟ یعنی افطاری کی، پانی کا گھونٹ پیا اور یعنی بیوی سے محبت کرنا شروع کر دی، محبت پیار کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جماع کی غرض سے بیوی کو لپک گئے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، یہ ضروری سوال ہے۔ میں نے جو تعریف کی ہے نا روزے کی، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ سحری طلوع فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد افطاری کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں، یعنی بیوی کو، یعنی یہ عمل زوجیت حلال ہے افطار کے بعد، افطار کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے اور پہلے ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض کیے گئے تو رات کو بھی یہ عمل منع تھا، اچھا ہاں جی، ممنوع تھا۔ یہ قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، کچھ صحابہ سے یہ عمل ہو گیا، اچھا، تو اس وقت پھر رات پاک نے رات کے وقت، تو اللہ پاک نے اس وقت فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب رات کو تمہارا اپنی بیوی کے پاس جانا یہ جائز ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے مہربانی آسانیاں پیدا فرمائی کہ رات کے لیے یہ عمل جائز، کھانا پینا بھی پہلے صرف عشاء تک تھا، اچھا، اس کے بعد پھر ختم، اچھا اچھا، افطاری میں جو کھا لیا، سحری نہیں تھی۔ یہ بھی بعد میں اللہ پاک کی مہربانی ہوئی
کہ پھر اللہ پاک نے اجازت دی کہ آپ طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہیں. یعنی پہلے یہ تھا کہ سحری کر لی اور پھر مغرب میں افطار کیا اور پھر عشاء تک کھایا, عشاء کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا. یہ مطلب کہ صرف ایک وقت ہی کھایا جاتا تھا. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو یعنی اب افطار کے بعد اگر کوئی نیا جوڑا ہے وہ ایک دوسرے کی جانب لپکتا ہے, محبت کرتا ہے, وہ سحری تک لگا رہے تو جی جائز, سحری تک جائز ہو جائے, سحری تک آن ورڈ لگا رہے, وہ ان کی مرضی ہے. رحمہ صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ سوال ذرا نازک ہے ہمارے. زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد اگر اولاد ہو جاتی ہے اور زنا کرنے والے اپنے گناہ سے توبہ کر کے نکاح کر لیتے ہیں, تو کیا جو زنا کے نتیجے میں ہونے والا بچہ ہے وہ وراثت میں حقدار قرار پائے گا؟ یہ بڑا ضروری سوال اور یہ آج کی نشست کا میرے خیال سے اہم سوال ہے. جی, تو جو نسب ثابت ہوتا ہے نا, جی جی, چونکہ وراثت ملتی ہے جب نسب ثابت ہوتا ہے. جی جی جی, جب بیٹا ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو وراثت ملے گی نا. جی جی, تو اگر نسب ثابت, ہاں جی, مثلا ولدیت ثابت ہوگی کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے, جی, تو جب بیٹا ہوگا تو پھر اس کو وراثت ملے گی. بالکل بالکل. اور اسلام میں نسب کب ثابت ہوتا ہے؟ جب نکاح کے بعد وہ اس کا عمل زوجیت ہو اور پھر وہ بچہ پیدا ہو, جی, اور پھر اس کو جو ہے نسب یہ مقرر مرتبہ پھر سے کہہ دیجیے. جی, جب نکاح کے بعد وہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا, جی, پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا نسب ثابت ہوگا, وہ اصل میں وہ اس کی اولاد ہے اور وہ اس کی وراثت میں حقدار ہوگی. جی جی جی. تو جو زنا کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیونکہ وہ تو عمل ہی حرام ہے. ہاں بالکل بالکل. اس کی تو سزا شریعت کے ارتکاب ہوگا. ہاں جی, بہت بڑا گناہ کیا ہے. وہ بچے کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا اور اس بچے کے لیے وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوگا. اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں. بچے کا قصور کیا؟ اس کو پالنے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں اگر جائیں تو ہر جگہ پر پالنے لگے ہوئے ہیں, ایدھی کے, چھپا کے, تو بچوں کو پالنے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ معاف کرے, زنا کرنے کے بعد عورت اور مرد زنا کرتے ہیں اور اس نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے ان کو پالنے میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں, بیچارے تڑپتے رہتے ہیں, یا کوڑا دان میں, کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے. تو اگر وہ یعنی اپنے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اور اس بچے کو قبول کرتے ہیں, تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو قبول کر لیا گیا. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا, نسب ثابت نہیں ہوگا. یعنی وراثت میں جس وقت انہوں نے وہ عمل کیا تھا وہ فعل حرام تھا, اچھا زنا تھا, تو اب توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں اسلام نے جو اس برائی سے منع کیا ہے, جی جی, بد عملی سے, بد کرداری سے منع کیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے. جی جی جی, اگر غیر شادی شدہ فرد ہے, شخص ہے, تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے, یعنی اس کی سزا قتل ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو اس لیے اسلام نے اس برائی سے منع کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسے بچے, یعنی کوڑے کی صورت میں مارے جائیں. ذرا اگر غیر شادی شدہ ہے, انمیرڈ شخص اگر برائی کرتا ہے, عورت یا مرد, تو اس کے لیے 100 کوڑا ہے. اور اگر وہ میرڈ ہے, شادی شدہ شخص ایسا عمل کرتا ہے, تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے, یعنی قتل. لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اصول ہیں بڑے عام طریقے ثابت نہیں ہوتے. یعنی مقصد یہ کہ وہ جو بچہ ہوگا, جو اولاد ہوگی, جی, یعنی اس کو نطفہ حرام کہا جائے گا. جی, نطفہ حرام. اور نطفہ حرام یعنی جس کو زنیم کہا, ولد الزنا کہا جاتا ہے یا زنیم ہے, لیکن وہ ولید بن مغیرہ کو بھی اللہ نے کہہ دیا. ہاں جی, وہ تو اس کی اصل بیان کی اللہ پاک نے, ولید بن مغیرہ کو زنیم. جی جی. تو علامہ صاحب یعنی یہ اب یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے, جو اولاد ہے, جو گناہ کے ارتکاب ہونے کے بعد نتیجے میں پیدا ہوئی ہے, وہ وراثت میں حقدار نہیں قرار نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہوگا, بالکل صحیح. چلو مطلب اگلا سوال ہے کہ اگر لڑکے لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرنا ہے, محبت کرتے ہیں, اور محبت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اگر محبت کرتے ہیں اور گھر والے نہیں مانتے, گھر والے کہتے ہیں لڑکا غریب ہے, یا لڑکے والوں کی جانب سے کہا جاتا ہے لڑکی پیاری نہیں ہے, ناک ٹیڑھی ہے, ناک موٹی ہے, آنکھیں پیاری نہیں ہے, قد لمبا نہیں ہے, یہ تمہارے مقابلے میں اچھی نہیں ہے بھائی, مگر وہ محبت کرتے ہیں. تو اب محبت وہ کرتے ہیں مگر گھر والے نہیں مان رہے, تو اگر وہ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں, اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی, اسلام میں ہر عمل کی کچھ حدود و قیود ہیں. بالکل. جس کو آج ہم نے فراموش کیا ہے, بلایا ہے اور اس کی وائلیشن کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. اسلام میں سب سے پہلے تو حدود ہیں پردے کی. بالکل.
کہ پردے کی ایک حد اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دی ہے کہ چند رشتے ہیں، چند محرم جو ہیں وہ صرف عورت کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور عورت کو بھی باہر نکلنے سے منع کیا، اگر نکلنا ہے تو اتنے پردے میں جائے، اتنا پردہ کرے کہ اس پر کوئی نظر نہ پڑے۔ تو جب عورت اتنے پردے میں جائے گی اور شریعت کی پابندی کرے گی تو پھر شادی سے پہلے تعلقات یا لو یا ایسے چکر بنے گے ہی نہیں، اور اگر ایسا چکر بن گیا ہے، خدا نخواستہ کسی نے ایسا عمل کر لیا ہے، تو پھر بھی نکاح کرنے سے پہلے اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، یہ واضح حدیث پاک میں موجود ہے کہ والد کی رضا وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی رضا کو مقدم رکھے، لڑکا ہے تو اس کو چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کرے اور ان کی رضا کا بھی خیال کرے، اور اس کے دائرے میں رہ کر وہ شادی کریں اور نکاح کریں۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی نکاح کسی پہ تھوپا نہ کریں، زبردستی زندگی گزارنے ظاہر ہے کہ چونکہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر بندہ راضی نہیں ہے، مرد راضی نہیں تو جبرن اس کا نکاح نہ کرے، لڑکی راضی نہیں تو جبرن اس کا نکاح نہ کرے۔ دیکھا جائے تو والدین کے ساتھ جتنا عرصہ گزارا جاتا ہے اس سے زیادہ عرصہ شوہر یا بیوی کے ساتھ گزارا جاتا ہے، تو یہ والدین کو چاہیے یا ہمارے بچوں کو ظاہر پیغام دے، بالکل آپ پیغام دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ویسے کسی عورت کو کسی اجنبی مرد کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دیکھنا جائز نہیں ہے، بالکل فرمایا، لیکن صرف دو صورتیں جو میرے ناقص علم میں ہیں کہ کوئی غیر محرم کسی عورت کو دیکھ سکتا ہے، دو صورتوں کا انہوں نے بیان علماء نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو جو ڈاکٹر ہے علاج کے لیے وہ دیکھ سکتا ہے، علاج کرنا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہے تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر وہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو، وہ راضی نہیں اس سے شادی کرنے پہ، تو آپ کیسے اس کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ تو شادی کرنے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی کنسنٹ جو ہے، رضامندی، یہ بہت بڑا پیغام۔ علامہ صاحب دیکھیں، والدین کچھ ہوتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے، اگر وہ بالفرض نہیں مانتے یا انکار کر دیتے ہیں، مسلسل انکار کرتے ہیں، بیٹی کے منانے پر بار بار، بیٹے کے منانے پر بار بار، پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو اگر اس صورت میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس صورت میں کیا شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے؟ ذرا یہ بتائیے۔ جی یہ عمل تو غلط ہی ہے، اس کو تو صحیح، یہ نوجوانوں کے لیے اہم پیغام ہے، ظاہر ہے موٹیویشن ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ گناہ ہے، گھر سے بھاگ جانا، چلے جانا اور ماں باپ کی عزت کو خراب کرنا۔ پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے، آپ نے وہ بہترین فرمایا، وہ پہلے میں نے عرض کر دیا۔ اب اگر نہیں مانے بالفرض ماں باپ تو پھر اولاد کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں؟ کنٹرول کرنا چاہیے، جس کے پلے وہ ہم کو باندھ دے رہے ہیں۔ اور اگلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ اگر چلے جاتے ہیں تو یہ بھاگنے والا عمل تو ان کا گناہ ہے، یعنی بھاگنے کے مراد کہ وہ بھاگیں گے نہیں، یعنی گھر سے چلے جائیں، مطلب چلے جاتے ہیں، وہ چوری چھپے چلا جانا، چوری بھاگنا تو چوری۔ جی جی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو اگر وہ نکاح کر لیتے ہیں رضامندی سے اور دونوں عاقل بالغ ہیں تو نکاح ان کا ویلڈ ہو جائے گا، شریعت اس کو مانتی ہے۔ اگر وہ باقاعدہ شریعت کے مطابق دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا۔ تو پھر ظاہر بعد میں پھر رجوع کیا جائے، رجوع کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے، جی تو توبہ تو ظاہر ہے وہ ضرور ہو جائے۔ جی سوالات نازک ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اگلا سوال، آخری سوال مشکل میں نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے۔ اچھا، یہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ بھائی اچھا یہ لڑکی ہے، آمینہ ہے اسلام آباد سے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنی عزت اور ناموس بچانے کی غرض سے اگر لڑکی خودکشی کر لیتی ہے تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ یعنی ایک ٹولہ پڑا ہوا ہے پیچھے بھائی، اور وہ اللہ معاف کرے عزت اور ناموس لوٹنے کے چکر میں ہے، تو اگر کوئی کنواں آتا ہے یا کوئی نہر آتی ہے وہ چھلانگ لگا دیتی ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی خودکشی دیکھیں قرآن پاک میں منع کیا گیا، حرام حدیث میں واضح طور پر اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا پھر وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طرح مارا جائے گا۔ کوئی اگر دیوار سے گر کے خودکشی کرتا ہے تو یہی سزا اس کو دوزخ میں دی جائے گی، اگر کوئی خدا نخواستہ زہر پی کے کرتا ہے تو اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ تو خودکشی کی اجازت اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے
کہ وہ جتنا ہو سکے ڈیفینس کرے، اپنا دفاع کرتے ہوئے اگر وہ عورت وہ مر جاتی ہے، وہ مار دیتے ہیں ظالم، تو اس کو شہادت کا رتبہ دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے یعنی کے وہ لیے- خود سے مار جی، لیکن علماء عزت لوٹ کر مار دیتے ہیں وہ، پھر بھی وہ اس کو شہادت کا رتبہ ہے، اس نے اپنی طرف سے دفاع کیا، ہاں ہاں ہاں، واہ بچنے کی کوشش واہ کی۔ واہ 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 اور واہ، یہاں ایک اور میں بات عرض کروں گا کہ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کیا۔ بالکل بالکل بالکل، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، سبحان اللہ۔ خصوصاً جو ہے وہ رات کے وقت۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے، عید کے جی، دن ہے، یہ یہاں تک کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، سبحان اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، لیکن ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے اور حضرت عمر کے دور میں یہ پابندی لگائی گئی کہ عورتیں نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائیں، گھر میں پڑھا کریں۔ واہ واہ واہ، خصوصاً جوان عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ ہاں کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ ہاں، جب ہماری عورتیں خود اکیلی گھر سے باہر نکلیں گی، خودکشی سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اپنا باہر جانے سے اتنا پرہیز کریں، واہ واہ واہ، اپنے آپ کو اتنا بچائیں، واہ واہ۔ اپنی عزت کا اتنا خیال کریں کہ ان کو ایسے خطرات کا سامنا ہی نہ کرنا۔ راما صاحب ایک سوال ویسے میرے اپنے ذہن میں ہے کہ عید آ رہی ہے، عید قریب ہے، یہ ہم مرد حضرات عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، بند سمر کے سج سمر کے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں عیدگاہ کی طرف یا جا رہی ہوتی ہیں، تو نظر پڑ جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، اور یہ بذات نہیں ہوتی، یعنی خود بخود نہیں ہوتی، یعنی یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی، بس ہو جاتی ہے۔ تو کیا عورتوں کو چاہیے کہ بھئی گھروں پہ نماز کی یعنی نماز ادا کریں، نماز عید ادا کریں، عید الفطر ادا کریں، وہ باہر آتی ہے وہ سج سمر کے بنا پردے کے، یوں لپسٹک لگائی ہوئی ہوتی ہے، کاجل لگایا ہوا ہوتا ہے، یوں پاؤڈر تھوپا ہوا ہوتا ہے، اس حوالے سے ذرا کہیے گا کہ ایک طرف مردوں کی قطار ہوتی ہے، ایک طرف عورتوں کی قطار ہوتی ہے، الگ سا ایک ماحول بنا رہا یہ ہے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو سنورنے کی بات آپ نے کی ہے، زیب و زینت، جی 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 جی، عورت کے لیے زیب و زینت صرف اپنے اپنے خاوند خامن کے لیے، یہ بات تو کلیئر ہوگی نا، یہ بات تو جس کے لیے زیب و زینت کرنی تھی ہاں اس کے لیے تو کی نہیں۔ ہاں، باہر کس کے لیے کر کے کس جا کے رہے لیے کر کے جا رہی ہے، کس کے لیے تو خواتین کے لیے یہ پیغام ہے، خدا را باہر نکلتے ہوئے بننے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سنگار کرنا ہے تو اپنے خاوند کے لیے کریں، بالکل 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 جس کے لیے شریعت نے اجازت دی۔ بالکل 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 تو بن سنور کے عورتوں کا نکلنا ہی غلط ہے۔ بالکل صحیح، بالکل، خوشبو لگا کے نکلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں میک اپ کر کے، یہاں تک حکم ہے کہ عورت اگر گھر سے مجبوراً نکلنا پڑے تو چادر اس طرح لپیٹ کر جائے کہ اس کا جسم سارا جو ہے ڈھانپا ہوا ہو، محفوظ ہو، اور یہاں تک کہ اس کی جو چوڑیوں کی آواز ہے، جی 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 جی، جو اس کے پازیب کی آواز ہے، وہ غیر مرد کے مطلب کان چادر بھی اس طرح سے چسپاں ہوتی ہے کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ اپنی عزت کو بچانا ہے۔ تو عورت کو اسلام نے یہ تحفظ دیا ہے کہ وہ سج سنور کے ایک تو باہر جائے نا، جی جی، اگر عید پڑھنے جانا بھی ہے اللہ نیتوں کو بہتر جانے۔ لیکن صاحب میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، قطع کا بھی معذرت چاہتا ہوں، یہ یقین جانیے شوق سے جا رہے ہیں یہ لوگ، ہاں جی، وہ تو یہ کوئی ثواب کی غرض سے نہیں، فیشن، ہاں آج کل فیشن، بتا رہے ہیں لوگوں کو بھائی آج یہ پہنا ہوا ہے ہم نے، یہ کوئی ثواب کی غرض سے نہیں ہے۔ میں ماں بہنوں کو بالکل کہہ رہا ہوں، میں آن کر رہا ہوں یہ بات کو، کوئی ثواب کی غرض سے نہیں، ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ عمل کا دارومدار نہیں ہے۔ بھائی اگر عمل کرنا ہے تو گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو نا آپ لوگ، کیونکہ یہ مرد حضرات کے لیے ہے نا فرض نماز عید الفطر، تو وہ باہر جا کر ادا کر رہے ہیں، عیدگاہ میں جا کر ادا کر رہے ہیں، اسی لیے عورت پہ عید واجب نہیں ہے، ہاں جمعہ واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عورت پہ یہ واجب ہی نہیں کیا اسلام نے۔ کیوں؟ واجب اسلام میں کیا جاتا تو باہر جانا پڑتا اس کو، اس لیے باہر جانے سے روکنے کی وجہ سے سبحان اللہ اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ہاں، اگر جانا ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے شرائط بڑی ہیں، بالکل بالکل بالکل، کہ اتنا محفوظ راستہ ہو، اتنی محفوظ جگہ ہو جہاں عید پڑھنی ہے کہ کسی غیر کے ساتھ مخلوط آپ کا اختلاط پیدا نہ ہو۔ بالکل، تو اتنی پابندیاں آج کل ہونی بہت مشکل ہیں، اس لیے عورتیں گھر میں وقرن فی بیوتکن، اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہرے۔ علامہ صاحب پھر وہ عید پڑھنے کے بعد عورتیں قبرستانوں کا رخ کرتی ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتی ہیں اور سج سور کے جاتی ہیں باقاعدہ، تو قبرستان میں عورت کا جانا یہ تو ایک الگ بحث ہے، سج سور کے عورت کا قبرستان جانا یہ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، چونکہ یہ آج کے نہیں سوال تو نہیں مگر تھوڑا سا اگر آپ یہ دیکھیں قبرستان جانے کی جو حکمت ہے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا قبروں پر جانے سے، جی جی جی، لیکن بعد میں اجازت دی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ہاں فانها تذکر الاخرہ۔ فرمایا پہلے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ ہاں
فرمایا انہا تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اوہ تو مقصد تو تھا کہ ہمیں موت یاد آئے، لیکن اگر وہاں جانا ہی میک اپ کرنے کے ہے تو پھر مقصد ہی پورا نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، اگر صرف فیشن کے طور پہ یا صرف جناب دیکھنے کے لیے یا فارمیلٹی کے لیے جانا، یہ کوئی اس میں حکمت ہی پوری نہیں ہوتی۔ مطلب پھول چڑھانے کو فرض سمجھ لیا کہ بھئی پھول چڑھا لے کام ہو گیا۔ حکمت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت یاد آئے، اور اس کے بعد فاتحہ بھی ہو جائے، چلو اس کو اصالہ ثواب ہو جائے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ عورتیں گھروں میں قرآن خوانی کریں اور اپنے مرنے والوں کی بخشش کی دعائیں کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج کی نشست کے اہم سوالات پر آپ نے روشنی ڈالی، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔